बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, द मैजिकल स्टोरीज़ में खुशामदीद। ये एक सच्ची कहानी है खौफनाक 3 कब्रों की। तो ये वाक़या मुझ पे बीता है, तो आज मैं ये अपनी ज़ुबान से आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो तवज्जो से सुनना और इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। कहते हैं कि इंसान जिस जगह एक बार जाता है, ज़िंदगी में दूसरी बार भी उसी जगह ज़रूर जाता है। और मुझे इस बात पर उस दिन यकीन आया जब 16 साल बाद मुझे अपने पुराने महल्ले जाना पड़ गया। मैं इतने साल बाद अचानक उस महल्ले में आया था। सब कुछ बदल चुका था। ये वो मोहल्ला था जहाँ मैंने अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। फिर अबू का तबादला हो गया और हमने ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और आज जब इतने साल बाद एक बार फिर इसी मोहल्ले में वापस आया हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी पहले जैसा नहीं है। मैं पुरानी गलियों में चलता रहा था, वहाँ कोई मुझे नहीं जानता था। चलते चलते एक पुराने घर के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। उस घर की सारी दीवारें टूट चुकी थी और दरवाज़ा भी पुराना हो चुका था। उस घर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। वो हमारे पड़ोसियों का घर था और मैं बचपन और जवानी में भी अक्सर उनके घर खेलने जाता था। सच पूछें तो खेलने का एक सिर्फ बहाना था। मैं असल में शबाना को देखने जाता था। शबाना बहुत खूबसूरत और सबसे अच्छी दोस्त थी मेरी। दोस्त वो सिर्फ बचपन तक थी। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे उससे प्यार होने लगा था। वो भी मुझसे प्यार करती थी। फिर हम लोग हमेशा के लिए ये मोहल्ला छोड़कर चले गए थे और शबाना यही रह गई थी। शबाना की एक बहुत अच्छी दादी भी थी जो मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी और मैं भी उन्हें अपनी सगी दादी की तरह समझता था। मगर अब तो कुछ भी नहीं रहा था। शायद उसकी शादी हो गई होगी और अब तो उसके बच्चे भी हो चुके होंगे। इतने साल जो गुजर चुके थे और उसकी दादी तो अब यकीनन फौत हो चुकी होगी, क्योंकि वो तो उसी वक्त बूढ़ी और कमज़ोर थी। और अब तो इतने साल गुजर गए हैं और मुझे उस बात पर भी यकीन नहीं था कि ये घर अब भी उन्हीं का है या वो भी ये घर छोड़कर चले गए थे। फिर भी बेइख्तियार मैंने दरवाज़ा खटकाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और जिसने दरवाज़ा खोला था उसे देखकर मेरी सांस गले में अटकने लगी। मैं सदमे और हैरत से उसे देखे जा रहा था। वो शबाना थी, बिल्कुल वैसी शबाना जैसी मैं उसको छोड़कर गया था। वो बिल्कुल नहीं बदली और न ही उस पर वक्त गुजरने का कोई असर हुआ था। वो अभी भी वैसी ही खूबसूरत और जवान थी। मुझे देखकर उसने उदासी से कहा, तुम आ गए हो बासित, मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम यूं बिना बताए चले गए थे, ऐसे भी कोई चला जाता है। मैंने उसकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदगी से सर झुका लिया और माजरत करते हुए बोला, आई एम सॉरी शबाना। उस वक्त हालात भी कुछ ऐसे थे और यही वक्त का फैसला था कि हम जुदा हो चुके थे।
میری بات سن کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور بولی، چلو ابھی یہی کھڑے رہو گے یا اندر بھی آؤ گے؟ شبانہ کی بات پر میں اندر کے گھر میں چلا گیا۔ ان کا پرانا گھر بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا، 16 سال پہلے جیسا تھا ویسا بھی آج ہے، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میں اندر جاتے ہوئے گھر کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ پھر چلتے چلتے میں اچانک جھٹک کر رک گیا۔ میری جو سامنے نظر پڑی تو میں شاگرد ہو گیا۔ سامنے ایک چارپائی پر شبانہ کی دادی بیٹھی تھی۔ میں اس کی دادی کو زندہ دیکھ کر حیران تھا۔ اتنے سال بعد نہ صرف وہ زندہ تھی بلکہ ویسی کی ویسی صحت مند تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھے جا رہا تھا، ایسے کیسے ممکن تھا؟ پھر میں نے اس کی دادی کو سلام کیا۔ دادی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، کیسے ہو باسط؟ اتنے سال بعد کیسے یاد کیا ہم غریبوں کو؟ میں دادی کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا۔ انہوں نے صرف ایک نظر دیکھ لینے پر ہی مجھے پہچان لیا تھا، جبکہ میری شکل اتنے سالوں میں کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ اور جب میں یہاں سے گیا تب میرے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی۔ میں ان کی یادداشت پر کافی حیران تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کچھ غلط ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں دادی؟ پھر دادی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اسی وقت شبانہ نے اپنے ملازم کو آواز دے کر کہا، ناظم چائے لے آؤ۔ میں شبانہ کی بات سن کر ایک حیرت میں ڈوب گیا۔ ناظم ان کے گھر کا کافی پرانا ملازم تھا اور وہ اس وقت بھی انہی کے گھر کام کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، اور آج اتنے سال بعد بھی وہ اسی گھر میں ملازم تھا۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے شبانہ سے پوچھا، کیا ناظم اب بھی یہاں کام کرتا ہے؟ شبانہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں، ناظم اب بھی ہمارے گھر میں کام کرتا ہے۔ سب کچھ وہی ہے جیسے تم چھوڑ کر گئے تھے، بس تم ہی بدل گئے ہو۔ شبانہ نے شکوہ کیا اور میں اس کے شکوے پر شرمندہ ہو گیا۔ پھر شبانہ کی دادی نے ایک نہایت عجیب و غریب بات کہی، بیٹا تم نے ہمارے گھر میں موجود قبریں دیکھ لی؟ میں ان کی بات سن کر بری طرح الجھ گیا اور میں نے حیرانگی سے شبانہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، یہ دادی کن قبروں کی بات کر رہی ہے اور گھر میں کس کی قبریں ہیں؟ شبانہ نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے اپنی دادی کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا دادی آپ بھی ہر مہمان کے سامنے قبروں کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہیں؟ اس بیچارے کو چائے تو پینے دو۔ دادی نے کچھ شرمندگی سے میری طرف دیکھ کر کہا، اچھا بیٹا تم چائے پی لو پھر بات کریں گے۔ لیکن میں بری طرح الجھ چکا تھا۔ آخر کیا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں وہی دادی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ دادی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، تم اتنے بڑے آدمی بن گئے، دوبارہ اس محلے میں ہی نہیں آئے؟ ہم تمہارا انتظار کرتے رہے۔ میں نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دادی بس حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ دوبارہ نہیں آ سکا۔ میرا بہت دل کرتا تھا میں آپ کے پاس آؤں، آپ سب سے ملوں۔ دادی نے بڑی محبت سے میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا تمہاری امی ابو اور باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہیں دادی، اور امی تو آپ سب کو بہت یاد کرتی ہے۔
پھر میں نے شبانہ کی طرف دیکھ کر کہا، شبانہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ میری بات پر شبانہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ اور تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شبانہ کی ہر بات پر میرے پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ پھر ان کے گھر کا ملازم ناظم چائے لے کر آیا تھا۔ میں ناظم کو دیکھ کر ایک بار پھر الجھ گیا، کیونکہ ناظم اب بھی ویسا تھا جیسے 16 سال پہلے تھا۔ وہ بالکل نہیں بدلا تھا اور نہ ہی اس کی عمر بڑھی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کیا اس گھر میں رہنے والوں پر وقت گزرنے کا بالکل اثر نہیں ہوا تھا؟ سب کے سب ویسے ہی جوان تھے جیسے میں ان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ واقعی عجیب ہے۔ ناظم نے چائے رکھ کر مجھے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا، باسط بابو، آپ اتنے سال بعد ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول آئے؟ وہ بالکل ویسا تھا، وہی آواز، وہی لہجہ۔ میں نے کہا، یار ناظم، تم بالکل نہیں بدلے، اتنے سال بعد بھی بالکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے۔ اور میں چائے اٹھا کر پینے لگا۔ چائے کے دوران شبانہ اور ناظم وہی بیٹھ گئے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ میں دادی کے ساتھ بھی باتیں کرتا رہا۔ ہم سب کو پرانا وقت یاد آ رہا تھا اور پرانی باتیں یاد کرتے رہے۔ اسی دوران دادی نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ بیٹا، آج سے 7 سے پہلے 12 ستمبر 2004 کی صبح ہمارے گھر میں 2 چور آئے تھے اور انہوں نے ہم سب کو پکڑا اور گھر کا سارا سامان لے گئے۔ پھر ان چوروں نے ہم سب کو رسیوں سے باندھ دیا تھا اور بندوق نکال کر ہم سب کی طرف بڑھے۔ دادی واقعہ سناتے سناتے رک گئی۔ میں سانس روکے ان کا واقعہ سن رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، دادی پھر کیا ہوا؟ چوروں نے کیسے چھوڑا تھا آپ کو؟ میری بات سن کر دادی نے اداسی سے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور بولی، پتہ نہیں بیٹا آگے کیا ہوا تھا، مجھے کچھ خاص یاد نہیں، اب بوڑھی ہو چکی ہوں، یادداشت بھی کمزور ہے۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ دیر تک میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ پھر چائے پی کر میں جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ دادی، شبانہ اور ناظم بھی کھڑے ہوئے۔ پھر میں نے دادی اور شبانہ سے کہا، چلو اس وقت چلتا ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ میں نے جانے سے پہلے شبانہ کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا سکا۔ پھر میں واپس جانے کے لیے مڑا تو دادی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، رک جاؤ بیٹا، قبریں تو دیکھتے جاؤ۔ میں نے کچھ الجھ کر دادی کو دیکھا اور پھر دادی نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا وہ رہی قبریں۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو گھر کے پہلے حصے کی طرف ایک درخت کے نیچے کچھ قبریں تھیں۔ میں بری طرح الجھ گیا کہ گھر کے اندر کس کی قبریں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب میں بچپن میں یہاں آتا تھا تب تو یہاں کسی کی قبریں نہیں تھی۔ دادی نے کہا، چلو بیٹا چل کر دیکھ لو، سوچ کیا رہے ہو؟ دادی کی بات پر میں ان قبروں کی طرف جانے لگا۔ شبانہ، ناظم اور دادی بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگے۔ میں ان قبروں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ 3 پرانی قبریں تھیں جن پر حد سے زیادہ مٹی اور کچھ جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھی۔ ان تینوں قبروں پر ایک ایک تختی لکھی ہوئی تھی۔ ہر تختی پر مرنے والے کا نام تھا۔
میں ان قبروں کے پاس گیا۔ پہلی قبر کی تختی کی طرف میں نے دیکھا تو اس پر نام پڑھ کر مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ اس تختی پر لکھا تھا نورا دادی وفات پا چکی ہے۔ 2004 12 ستمبر کو میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دوسری قبر کی تختی کی طرف دیکھا تو ایک اور صدمہ لگا جس پر لکھا تھا ناظم علی وفات پا چکے ہیں۔ 2004 12 ستمبر کو ڈر اور خوف کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی جلدی اس تیسری قبر کا کتبہ دیکھا تو میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا شبانہ اسلم وفات پا چکی ہے۔ 2004 12 ستمبر کو میرا دل خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا مطلب دادی شبانہ اور کاظم مر چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سب غائب تھے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ میں اب تک مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھا، یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپنے لگا۔ شبانہ دادی اور ناظم مر چکے تھے۔ اور 12 ستمبر 2004 کے دن جب وہ چور ان کے گھر آئے تھے تو ان چوروں نے شبانہ دادی اور ناظم کو مار دیا تھا۔ میرا دل بہت اداس اور خوف زدہ تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس پرانے خوفناک گھر سے باہر نکل گیا اور اس دن کے بعد دوبارہ کبھی اس محلے میں نہیں گیا۔ تو ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے، اسی طرح کی اور ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک شیئر کر دیا کریں اور اسی طرح ہمیں سپورٹ بھی کرتے رہا کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔